वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव सेशन। नए साल का पहला दिन है, 2019 का आगाज हो चुका है। आज जनवरी की 1 तारीख है, पहली तारीख, और इसी सिलसिले में मैंने कहा कि चले आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगा ली जाए। गर्मा गर्म चाय का ये कप भी मुझे मिल गया है। पहले आप मुझे बताइएगा मेरी आवाज कैसे आ रही है। आवाज अगर ठीक है तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी सजाद, कैसे हो भाई नौजवान? सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से चाय आपके नाम। मलाई भी आ गई भाई साथ। या हय्यू या कय्यूम। आवाज मेरी ठीक है? आतिफ चौधरी बताइएगा आवाज मेरी अगर ठीक है तो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं असल में थोड़ा दूर खड़ा हूं तो मुझे शायद शक है कि आवाज मेरी जो है उस तरीके से ना आप तक पहुंचे। आवाज अगर ठीक है मुझे बता दीजिएगा। मुख्तसर सी बातें इनको करनी है और फिर चूंकि पहला दिन है और आतिफ चौधरी ने मैं चूंकि अपने बच्चों को जो नौजवान स्पार्टन्स हैं उनकी पोस्ट वगैरह मेरी नजर से गुजरती रहती है, तो एक एल्डर की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की थोड़ी गाइडेंस कर दूं, ताकि आपके अंदर ये जो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं उसको तंगी पैदा हो जाती है, इससे आप बाहर निकले, आजाद करेंगे, ये चेन्स खोलेंगे, बेड़ियां खोलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला फलाह हो जाएगी। ओके ठीक आ रही है। चलो ठीक है, मैं साथ साथ चाय का एक दो घूंट बोलूं, जो कि मैं अभी रात के इस टाइम ठंड पड़ी है इस्लामाबाद में। या हय्यू या कय्यूम। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में भी देखा और नौजवानों के ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि एक लम्हा बदलता है 2018 से बजाय देखा जाए तो 31 दिसंबर से एक लम्हा बदला। सिर्फ रात को 12 बजे 11:59 और 59 सेकंड के बाद एक सेकंड बदला और 12 बजे के बाद हम एक नए साल में दाखिल हो गए। बज़ाहिर देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वही पुरानी दीवारें, वही पुराने हम, वही पुराने गम, वही कैलेंडर है, वही मौसम है, सर्दियों की सर्दियां कायम है। कुछ नहीं हुआ, बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में उतरें, क्योंकि ये जो हमारा समाज है, अगर हम कुरान पाक को भी देखें, ये दिन रात सूरज चांद ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हमारे लिए हिसाब मुकर्रर किया है, अहले अर्ज के लिए हिसाब मुकर्रर किया है, पैमाने बना दिए गए हैं। देखा जाए तो एक लम्हे में इंसान खुशी से गम की कैफियत में चला जाता है। एक लम्हा होता है जब इंसान की रूह कफ्से अंसरी से परवाज कर जाती है। एक लम्हा होता है जब इंसान की आंख लगती है और गाड़ी कलर कहर की पहाड़ियों से नीचे चली जाती है। ये जो लम्हा है ना हमारी जिंदगी के अंदर, इन लम्हात की आपस में लड़ियां बनती हैं। तो इंसानों ने अपने समाज के लिए, अपने रहन सहन के लिए इस जमीन के ऊपर अपने कैलेंडर वज़ा कर रखे। हिजरी कैलेंडर है, इसी तरीके से ईसवी कैलेंडर है। फिर जो कौमें तरक्की याफ्ता होती हैं, सुपर पावर होती हैं, चूंकि पूरी दुनिया में उन्हीं की जबान, उन्हीं का कल्चर, उन्हीं का कैलेंडर जो है वो आगे चलता है, लिहाजा हमको वो मानना पड़ता है, तस्लीम करना पड़ता है। हमारे जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे जितने सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब के अंदर हमारे ईसवी कैलेंडर के मुताबिक हिसाब किताब चल रहा होता है। और इसमें क्या बड़ी बात है या बुराई बात है इसमें? तो यहाँ पे एक लम्हा जो आपका, जिसको आपको समझना है कि एक लम्हे से क्या होता है। वो आपने एक शेर सुना होगा, बहुत जेनेरिक हो गया हुआ है, लेकिन आई वुड लव टू कोट के, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो एक नुक्ता, एक हिंसा, एक मरहला, यानी अगर आपके पास 1 है और उसके साथ आप सिर्फ 0 लगा देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो 0 अगर फर्ज कर ले मल्टीप्लाई हो जाए और 0 को आप मल्टीप्लाई कर दें किसी बहुत बड़ी रकम के साथ, तो सिर्फ एक जीरो पूरी इतनी बड़ी रकम को 0 कर देता है। तो देखना ये पड़ता है कि किसी लम्हे की अफादियत क्या है, उसकी वक़्त क्या है, उसकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी के अंदर। तो चूंकि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी जिंदगी के अंदर अब हमने एक वक्त गुजारना है, 12 महीने हमारे सामने मौजूद है। लम्हा गुजरेगा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका एहसास जिंदा हो वो अपने आप को थोड़ा सा रीसेट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक लम्हा होता है ना जब बिजली जाती है, कड़क करके बिजली गई, सारी बत्तियां चिराग गुल, पंखे बंद, हीटर बंद। एक लम्हे में बिजली आती है, एक लम्हे में एकदम से बादल कहीं से आते हैं और बरसना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जिंदगी के अंदर
نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے بھی اگر آپ احادیث میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام جب بھی زمین کے اوپر موسم تبدیل ہوتا تھا، سال مکمل ہوتا تھا، تو آپ دعائے خیر کیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ یہ کر رہے ہیں، یس اس کے اندر حد ہوتی ہے، سیلیبریشنز کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ سیلیبریشن اس طریقے سے ہو، اس طریقے سے نہ ہو، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کہ آپ ایک دوسرے کو دعا کا بہانہ دیتے ہیں، یعنی صبح ہوتی ہے آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بظاہر صبح ہوئی ہے، آپ رات کو بھی سلام کر سکتے تھے، لیکن آپ جب کسی سے ملتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں۔ تو ہر روز جب لمحہ تبدیل ہوتا ہے، وقت بدلی ہوتا ہے، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، لمحات کے لیے بھی دعائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو سال بدلی کرنا جو عیسوی کیلنڈر ہے ایک لمحہ ہے، اس ایک لمحے میں آپ یا تو کسی کو دعائے خیر دے سکتے ہیں، یا کسی کو بد دعا دے سکتے ہیں، یا کسی پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں، یا آپ کسی کو گالی دے سکتے ہیں۔ تو گالی ایک لمحے میں ہوتی ہے، دعا ایک لمحے میں ہوتی ہے، بد دعا بھی اسی لمحے میں ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس لمحے کا استعمال کیسے کیا۔ مان لیا یہ ایک ہنسا تبدیل ہوا ہے، لیکن اس ایک ہنسے کی تبدیلی سے آپ کے جو انٹرنل تھاٹس ہیں اس میں کیا تغیر پیدا ہوا ہے، آپ کے اندر سوچیں کون سی پیدا ہوئی ہے۔ یہ بات آپ عاطف سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ نے بہانے ڈھونڈنے ہوتے ہیں خوشیوں کے، بہانے ڈھونڈنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مسکراہٹیں بانٹنے کے۔ تو یہاں میں تھوڑی دور کامنٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے اس طریقے سے ریڈ نہیں کر پا رہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تنویر، یہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے تقریباً کو 5-6 سال سے میں اس کے اوپر لکھتا ہوں۔ اس دفعہ بھی میں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جو 2015 میں غالباً لکھی تھی یا 2012 میں، اس کے اوپر اس دفعہ کافی زیادہ ویسے کمی واقع ہوئی ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ محرم میں جاگتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ محرم کے دنوں میں وہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جو ہے وہ ضرور پیدا کرے۔ کچھ لوگ میلاد کے دنوں میں جاگتے ہیں اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ بات آپ ذرا سمجھیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بات بڑی کڑوی کرنے لگا ہوں عاطف، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا دستور نہیں ہے نیا سال منانا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ فلاں قومیں کرتی ہیں، فلاں قومیں کرتی ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ اپنے دوست سے، مولانا صاحب ہیں میرے جگری یار ہیں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا قبلہ یہ جو فیس بک ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اور جس کے اوپر آ کے ہم بھاشن دیتے ہیں، یہ فیس بک کس نے بنائی ہے؟ اس فیس بک کو استعمال کرنے والے پہلے کوئی اور لوگ تھے، تو ہم نے ان سے سیکھا اس فیس بک کو استعمال کرنا۔ تو اگر ہم اس فیس بک کو استعمال کریں ان کی طرح تو کیا ہم ان جیسے ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں گناہ ہوگا کہ ہم ان کی طرح فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو فری لانسنگ کریئر میں آپ دیکھیں سارے کلائنٹس ہمارے باہر کے ملکوں کے ہیں، تو یہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی حدیں بنائی ہوئی ہیں اپنے آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ اب باہر کے طاقتور بندوں کے اوپر تو ان کا اثر نہیں چلتا، تو آپ کی زندگی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پیدا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی صفوں میں جہاں پہلے سے محرومیاں موجود ہیں وہاں تھوڑی بریدنگ سپیس آپ کو چاہیے، یہ آپ کو مزید سفوکیٹ کریں گے۔ اس طرح کی سوچیں اب ہوتی کیا ہے، میں آپ کو بڑی ایک گارنٹی کے ساتھ ایک بات بتا سکتا ہوں۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، وہ نوجوان یہاں پہ پوسٹ ایک لگا رہا تھا کسی گانے کے حوالے سے کہ یہ گانے جو ہے نا یہ بہت حرام اور فلاں اور فلاں اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا۔ میں اس کی پروفائل پہ گیا تو ٹھیک اس سے آدھے گھنٹے کے بعد وہ نوجوان جو ہے نا وہ کوئی گانا سنتے ہوئے پائے گئے کہ فلاں صاحب از لسننگ فلاں میوزک۔ یہ جو ہمارے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے نا کہ ہم کو خود احساس نہیں کہ ہم دراصل کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا باؤنڈ کر لیا، تنگ کر لیا۔ ہم بہت ساری چیزیں، یہ کمپیوٹر، یہ ٹیکنالوجی جو آپ کے سامنے پہنچی ہوئی ہے، یہ کاش ہم پیدا کرتے، کاش ہم نے بنائی ہوتی۔ لیکن جب بھی ہوتا ہے، میں آپ کو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، MSN میسنجر بنا تھا، وہاں پہ ہم نے گند گھولا، یاہو میسنجر بنا، اس کے اوپر رومز بنائے اور وہاں پہ ہم نے اپنی یہی تنگ نظری جو ہے وہاں پہ رکھی۔ اب فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا کے یہاں پہ دیکھ لیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے، آپ ان کی ویڈیوز کا انداز دیکھ لیں، اتنی پیتھیٹک ویڈیوز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات سمجھ رہے؟ تو ہم دراصل سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب جتنی زندگی ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو تنگ نظر کیا ہوا ہے، اور ہم مجبور بھی ہیں انہی کے پلیٹ فارم استعمال کرنے کے لیے۔ یہ آپ بات سمجھے، ہم مجبور ہیں انہی کے پلیٹ فارم استعمال کرنے کے لیے، اور ان کے پلیٹ فارم استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کو رگڑتے ہیں، کبھی مسلک کی آڑ میں، کبھی فلاں بات کی آڑ میں، کبھی فلاں بات کی آڑ میں۔ بھائی صاحب پہلے محرومیاں بہت ہیں، پہلے غم بہت ہیں،
اگر کسی ایک لمحے میں چند لوگ آپس میں مسکرا بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ کو وہ آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہے، تو کس کی نقالی آپ کر رہے ہیں؟ آپ جو فتوے لگا رہے ہیں آپ کس کی نقل اتار رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی حد بندیاں جب ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو بس یہ کچھ تھوڑے سے میری ایک باتیں تھی نوجوانوں کے لیے. میں نوجوانوں کے اوپر نظر رکھتا ہوں. دیکھیں اعتدال بڑی چیز ہے. جو انسان آزادی کے نام پہ 14 اگست کو سائلنسر نکال کے مخلوق خدا کی زندگی کو اجیرن بناتا ہے وہ غلط ہے. آزادی کی سیلیبریشن یہ رات کو میں دیکھ رہا تھا نئے سال کے، یہاں پہ پولیس آئی اور پولیس کافی بندوں کو اٹھا کے لے گئی، 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے. یہاں نیچے اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں آپس میں، یعنی انہوں نے کہیں وہ پینے پلانے کا چکر کیا اور غور کپاڑا کر رہے تھے، پولیس آئی وہ اٹھا کے لے گئی. تو جہاں بھی آپ حد کراس کریں گے آپ کے اوپر قدغن لگ جائے گی. اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی رسم و رواج ہو دنیا کا سماج، وہ آپ کو حد کے اندر بالکل نہیں روکتا. جب آپ حد سے آگے بڑھیں گے آپ کے اوپر چیک رکھا جائے گا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک بندے نے فیس بک ایک ایسی چیز ہے، آپ کچھ بھی لکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی نیگیٹو بندہ ضرور مل جائے گا جو آگے کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، توبہ توبہ. اور ہم دراصل کرتے کیا ہیں کہ اپنے مزے بھی کر لیے، گانا جو خود پہلے دیکھ لیا اور پھر ساتھ کہا استغفر اللہ کر کے آگے شیئر کر دیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بات سمجھ رہے؟ تو یہ بچوں والے کھیل ہیں. میں اپنی پروفائل پہ بڑا چیک رکھتا ہوں اس چیز کا. یہاں بچے نہیں رہ سکتے اس پروفائل کے اوپر. آپ نوجوان ذرا سمجھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھا کریں. آپ کو کوئی استعمال تو نہیں کر رہا. پہلے ہی سانس، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے میرا درد کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ بہت ساری بے ربط باتیں ہیں. چائے بھی میری ٹھنڈی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں ایک گھونٹ اس کا بھی بھر لوں. یہ کمرہ ہے، اس کمرے میں کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہے اس کے اندر. اگر میں اپنی کھڑکیاں بھی بند کر دوں، دروازہ بھی بند کر دوں، جہاں جہاں سے روشنی آ سکتی ہے یا ہوا آ سکتی ہے میں اس کے آگے پہرے لگانا شروع کر دوں، تو کس کا دم گھٹے گا؟ میرا. میں روشنی کے بغیر یہاں بیٹھ جاؤں گا. اگر لائٹ بھی چلی جاتی ہے گپ اندھیرے میں میں بیٹھا ہوں گا یہاں پہ. تو ہم نے دراصل کیا ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے کنویں بنا لیے ہیں اور اس کے اوپر ہم خود یہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں لگاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا سانس جو ہے وہ بڑا بوجھل ہو رہا ہے. آپ مڑ کے دیکھیں، یہ میں بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، مڑ کے دیکھیں پچھلے 40 سالوں میں ان چیزوں میں اضافہ ہوا ان فتووں کے اندر. اور 40 سالوں میں جس قدر فتووں میں اضافہ ہوا اسی قدر پاکستان زوال کی طرف گیا، امت مسلمہ زوال کی طرف گئی ہے. جب یہ فتوے کم تھے امت مسلمہ عروج پہ تھی. تو فتوے ہمیشہ وہاں پہ جنم لیتے ہیں جہاں پہ انسان ویلے ہو جاتے ہیں، نکمے ہو جاتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دن ہم کو دیکھنے پڑے. تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ ایک دوسرے کو رگڑیں گے، بھائی تم یہ کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو، تم فلاں کر رہے ہو. یہ بات سمجھے؟ تو یہ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، اور دراصل ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ان کی ضرورت کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ بس حبس کا شکار ہے. یوں سمجھ لیجئے ایک کشتی جو ہے یا بس الٹ جاتی ہے دریا کے اندر، 10 بندے ہیں جن کو تیرنا نہیں آتا، ہاتھ پاؤں ماریں گے. جب ہاتھ پاؤں ماریں گے تو ہر بندہ دوسرے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، اور کیا ہوگا؟ نتیجتاً وہ سارے بندے ڈوب جائیں گے، کیونکہ تیرنا کسی کو نہیں آتا. جس کو تیرنا آتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس طرح جپھی نہیں ڈالنی بھائی، جپھی ڈالیں گے تو جو تیر رہا ہے وہ بھی ڈوب جائے گا. تو ہمارے سماج میں دراصل یہی ہوتا ہے، ہم لوگ خود کسی کام جوگے نہیں ہوتے. میں نے کبھی کسی لائق بندے کو فتوے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. فتوے ہمیشہ نالائق بندہ لگاتا ہے. یہ میرا بڑا تھیسس ہے، میں پچھلے 8 سال سے اس کے اوپر لکھا ہوں. آپ خود نوجوان تجربہ کریں، جو پوزیشن ہولڈر سٹوڈنٹس ہیں، لائق بچے ہیں، وہ کبھی فتویٰ نہیں لگاتے. وہ ان خرافات میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے یہ واہیات ہے. وہ زندگی کی ایک مقصدیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. نالائق بندوں کا کام ہے فتوے لگانا. نالائق بندے جو ہیں وہ اس چیز کی طرف آتے ہیں، تنگ نظری کی طرف آتے ہیں. اور اگر آپ ان کی زندگی میں جا کے دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس ان کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. یعنی یہاں پہ عجیب و غریب قسم کی جو بندہ آپ کو فتوے لگائے کبھی اس کی پروفائل پہ جا کے دیکھا کریں اس کے ادب آداب کیا ہیں، اس کے مشاغل کیا ہیں. جو بندہ آپ کو فلم انڈسٹری پہ فتوے لگاتا نظر آ رہا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا دیوانہ بیٹھا ہوگا، کسی ہیرو یا ہیروئن کا، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں اس کی طرح بن سکوں. یہ بات سمجھیں، ہمارے اندر تھوڑی منافقت، ہپوکریسی آ جاتی ہے اس حوالے سے. تو بہانے تلاش کیا کرے بابا، ہنسنے کے لیے خوشیوں کے بہانے تلاش کریں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں. یس آپ کو حدود کے اندر رہنا ہے،
آپ کو اپنی لمٹس میں رہنا ہے. جب انسان لمٹ سے نکلتا ہے نا تو انسان کو خود بھی برا لگتا ہے کہ یار یہ میں لمٹ سے نکل رہا ہوں. آزادی کے نام پہ، میلاد کے نام پہ خرافات ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں. لیکن کیا اس سے ہم میلاد کو رگڑ دیں؟ اسی طریقے سے حرم جو محرم کے دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، عاشورہ کے نام پہ لوگوں نے بڑا بڑا کاروبار کیا ہے. کاروبار کرتے ہیں، محرم کے اوپر کاروبار کرتے ہیں. بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا غم بیان کر کے لوگ ارب پتی ہو گئے ہیں. میلاد کے لیے نعتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں نے جائیدادیں بنا لی. کرتے ہیں لوگ بزنس. یہ بیسیکلی فتویٰ بھی ایک بزنس ہے، یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کی پوسٹ ہٹ ہو جائے اور اس میں آپ نے کوئی فتویٰ دیا ہوا ہے تو آپ کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس کے اوپر ایڈ سینس آپ نے لگایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ کہیں ہٹ ہو جائے، لہٰذا آپ کو یونیک بات کرنی ہے. اور یونیک بات یہی کریں گے کہ 400 بندہ آ کے آپ کو گالی دے گا. وہ گالی جب دے گا، کامنٹ کرے گا تو آپ کی پوسٹ تو ہٹ ہو گئی. آپ کا دراصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ چلیں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رنگ میں بھانو میں نے ضرور ڈالنا ہے. تو جو چیزیں بے ضرر ہوتی ہیں ان کو بے ضرر رہنے دیں. جب ہمارے سماج کے اندر فرحت کا احساس تھا، کشادگی تھی، ہم کامیاب ہو رہے تھے. آپ پچھلے 40-50 سال کی ہسٹری دیکھیں، ہم قسطوں میں تنگ نظر بنائے گئے، قسطوں کے اندر. اور اگر تنگ نظر بنائے گئے ہیں تو ان لوگوں سے سوال کریں جو آپ کو آج فتوے لگاتے ہیں، آپ لوگوں کی پرفارمنس کیا ہے بھائی؟ چلو ہم تو ہو گئے اس طریقے سے دنیا دار ہو گئے، سیکولر ہو گئے، فلانا ہو گئے. آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ ہماری وجہ سے دنیا خراب ہو رہی ہے تو آپ کی وجہ سے اچھی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ خود اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور برگد پہ جا کے کہیں گے چڑیوں چہچہاتی کیوں ہو؟ چہچہانا منع ہے. ایسی بات. آپ بھائی برگد سے چلے جائیں، آپ کو اچھی نہیں لگتی فیس بک چھوڑ دیں بھائی، دنیا ہی چھوڑ دیں، کسی اور دنیا میں چلے جائیں جہاں یہ والے کام نہ ہوتے ہیں. آپ نے رہنا ایسے ہے. آپ کی برتھ ڈے آپ کو نہیں پتا کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کیلنڈر، چلو مان لیا ہجری کیلنڈر ہے، کرو ترقی، علم حاصل کرو. کیا ہے بھائی؟ 800 سال سے کیا ہوگا یہ درد سمجھیں گے آپ؟ 800 سال سے کہاں کھڑے ہو بھائی؟ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے کلچر کو، آپ کی زبان کو، آپ کے کیلنڈر کو لوگ مانیں تو پہلے اپنے آپ کو منوائیں. ہم منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. 800-900 سال سے ڈارک پیجز ہمارے چل رہے ہیں، ڈارک پیریڈ ہے ہمارے پاس، اور اب انہی باتوں سے آپ وقت گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدلی ہوں تو اپنے آپ کو بدلیں. جب ہم عروج کی منازل پہ تھے، کرتبہ کی تاریخ پڑھیں جو اندرس وغیرہ، تب وہ ہمارا کیلنڈر استعمال کرتے تھے. تب لوگ عربی زبان سیکھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے. اس وقت بھائی انگریزی زبان والوں کا غلبہ ہے. یہ سماجی حقیقتیں آپ نہیں مانیں گے، آپ جو مرضی کرتے رہیں، فرق نہیں پڑے گا. آپ کو اگر بدلنا ہے اس سماج کو تو آپ اپنے محنت کریں، اوپر آئیں، پھر آپ کا کیلنڈر مانا جائے گا، آپ کی بات میں وزن ہوگا. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی اس لمحے میں یہ لمحہ ہونا چاہیے، آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہو جائے گا. ابھی تو ہم بے وقت ہیں بھائی صاحب، ہم بے وقت ہیں. اور یہ فتوے وہ لگا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں نالائکی نظر آئے گی. یہ کامیاب لوگ نہیں ہوتے، یہ فتوے لگا کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. یہ جتنے جعلی پیر ہوتے ہیں یا اس طرح کے علماء سو، ان کا کاروبار یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی پیدا کریں گے آپ کے اندر. تو آپ اپنی زندگیوں کے اندر فرد کا احساس کریں، خوش رہا کریں، کوئی ممانعت نہیں، حد میں رہیں. حد بڑی ضروری ہے. کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی. یا حی یا قیوم. یہ ویڈیو بھائی ایسے چونکہ یہ نوجوان ہے، میری ذمہ داری ہے تو میں نے کہا چلیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں میں. یا یہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کر دی بھائی، یہ پرسنل ہوگی بہت زیادہ. چاہے کہ میں نے دیکھو چلے بھی میں نے اسپارٹنز کے لیے بنانا ہے تو میں نے کہا میں ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بھی محبتیں کریں، چونکہ 2019 سال کا پہلا دن ہے. ایک پیغام ابھی یوٹیوب کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، آفیشیل پیغام. یہ تو ان آفیشیل ہوتا ہے فیس بک کے لیے، آپ کو پتہ ہی ہے. چائے چاہیے. اب
اب میری اس کا ہوگا آنکھیں ابھی ٹھیک کام کر رہی ہیں، میں تقریباً کوئی 4-5 فٹ دور ہوں کمپیوٹر کی اسکرین سے، اور یہاں سے کھڑے ہو کے میں علی حسن کے، راک علی کے پڑھ سکتا ہوں، عاطف چودھری کے بھی پڑھ سکتا ہوں جناب۔ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں سے ایک لمحہ نکل جائے نا تو لمحے دو آپس میں جڑتے نہیں، ربط چاہیے زندگی کے لیے۔ 2018 سے 2019 کے درمیان یہ جو 1 سیکنڈ کا ربط ہے یہ تبدیل ہوا ہے، عیسوی کیلنڈر تبدیل ہو گیا ہے، اور ہمارے تمام جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں وہ چینج ہو گئے۔ آپ اپنی برتھ ڈے کے مطابق 2019 کو 2019 ہی کہیں گے، جن نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ 2019 ہی لکھیں گے۔ بھائی حقیقتوں کو ماننا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، یہ صرف کیلنڈر ہوتے ہیں۔ عرض کے لیے ہم نے ایک حساب رکھا ہوتا ہے، اس حساب سے ہم نے چلنا ہے۔ اس میں ساون بھادر پو ماہ جیٹھ ہاڑ وہ بھی مہینے ہیں، وہ اپنا حساب ہوتا ہے۔ جب دور جو تھا وہ زیادہ تر کسانوں کے حوالے سے جو چلتی تھی ہمارے دیہاتوں میں، تو اسی طریقے سے ہجری کیلنڈر بھی ہے۔ ہم نے روزہ جب بھی رکھنا ہے ہم ہمیشہ ہجری کیلنڈر کو استعمال کریں گے۔ محرم ہمیشہ ہمارا ہجری کیلنڈر میں آتا ہے، ہمارا سال ہمیشہ محرم میں شروع ہوگا، بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان سالوں کے چکر میں نہ پڑا کریں، یہ حساب کتاب کے پیمانے ہیں، آپ نے بس حساب رکھنا ہے۔ 2-3 مہینے کے لیے میں نے یہ کرنا ہے، 3 دن کے لیے میں وہاں جاؤں گا، 4 دن کے لیے میں وہاں جاؤں گا، اور ہر تاریخ آ رہی ہوتی ہے آپ کی ساری۔ پاکستان کے قانون کے اندر، یہ میں آپ کو ایک اشارہ کر رہا ہوں نوجوانوں کو، یہ چند لوگ جو فتویٰ دینے والے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں انسٹرکشنز۔ آئین پاکستان کو دیکھا کریں، اکابرین پاکستان کو دیکھا کریں، علماء حق کو دیکھا کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو چند لوگ ہیں نا، یہ ہمیشہ آپ کو رونی صورتیں بتائے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ یہ اپنی زندگیوں میں خوش نہیں ہے، یہ ناکام ہے، فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ہائپر ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی محرومیاں ہیں کہیں نہ کہیں۔ یہ میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ ایسے لوگوں کی جو جتنا زیادہ فتوے لگانے والے ہیں، آپ اس کی زندگی پہ غور کریں، آپ کو اس کے اندر ڈس آرڈر نظر آئے گا۔ وہ مینٹل ڈس آرڈر ہو، فزیکل ڈس آرڈر ہو، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بے ربط کیفیت آپ کو نظر آئے گی، انتہا پسندی نظر آئے گی۔ یا وہ والدین کا نافرمان ہوگا، یا وہ چھپ کے گناہ کرتا ہوگا، یا اس کی زندگی کے اندر قول اور فعل میں تضاد ہوگا، نفاق ہوگا، فساد ہوگا اس کے اندر، فسق ہوگا اس کے اندر۔ یہ میں بڑی یقین کے ساتھ، میرا ایک تجربہ اور مشاہدہ میں دیکھتے ہوا آ رہا ہوں۔ جو جس قدر فتوے لگاتا ہے، جس قدر رگیں پھلا کے بات کرتا ہے، اسی قدر اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی محرومیاں ہوں گی، کہیں کوئی منفیت اس کے اندر اود کر آتی ہے، کوئی حادثہ ہوا ہوگا اس کے اندر، کوئی سانحہ ہوا ہوگا اس کے اندر۔ تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس طریقے سے ریونج کے انداز میں منتقم مزاج ہو جاتا ہے۔ آج جب وہ منتقم مزاج ہو جاتا ہے تو وہ حوث پیدا کرتا ہے، کیونکہ خود محبوس ہے نا، خود سفوکیٹڈ ہے، دوسروں کے منہ میں بھی ہاتھ رکھنا چاہے گا، خود ڈوب رہا ہے اور پکڑے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، جو ہاتھ لگا اس کو کہے گا بھائی اس پہ بھی فتویٰ، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، تو بھی کافر، میں بھی کافر، فلانا بھی کافر، پھر کفر کے فتوے لگیں۔ اور بھائی صاحب ایک دوسرے کو ریلیکس کریں، خوشی کا اظہار کریں، محبتوں کا اظہار کریں، مضبوط کریں، توانا کریں۔ اور اگر آپ کو شوق ہے، ساریو دہانوی نے ایک شعر کہا تھا، آپ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیجئے، آخری شعر پھر اجازت چاہوں گا، کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ اس میں تو بھائی دو رائے نہیں ہے۔ تو ہمت بھی نہیں ہے، اور پیٹھ پیچھے بیٹھ کے، یعنی آپ یہ دیکھیں کتنے لاکھوں مسلمان غیر ملکوں میں آباد ہیں اس وقت، ان کی زندگیوں پہ آپ غور کریں، ان کے مسائل دیکھیں وہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ریلیکس ہو کے زندگی کو۔ یہ آج جو فتوے لگا رہے ہیں نا، ان کو رات کو آپ بتائیں کہ آپ کے امریکہ کا ویزا لگ گیا، بھائی صاحب سارے فتوے بھول جائیں گے، بھاگ پڑیں گے اٹھ کے اسی نجس زمین کے اوپر اور کہیں گے الحمدللہ میرا ویزا لگ گیا۔ یہاں سمجھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ لوگوں نے خود پالی ہوئی ہیں محرومیوں کی وجہ سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو معاشی مجبوری ہے، کسی کو تعلیمی مجبوری ہے، کہیں سماجی مجبوری ہے، اقتصادی مجبوری۔ مجبوریاں انسان کو تنگ نظر بناتی ہیں، مجبوریاں، اور پھر ایمان کا جو کمزور پہلو ہے وہ بھی انسان کو تنگ نظر بناتا ہے۔ جس انسان کی قرآن پہ نظر ہو، قرآن کا مطالعہ جس نے کیا ہو، وہ کبھی تنگ نظر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا، اس کی دنیا میں کشائش پیدا ہو جاتی ہے،
ओपननेस आ जाती है। आप जिस कदर अपने आप को रोकेंगे ना, उसी कदर तंग होते जाएंगे, उसी कदर आपका दम घुटेगा। तो आप अपनी हद में रहें, आपने दीन को मत छोड़ें, अपने अकीदे को संभाल के रखें, लेकिन दूसरों को जीने का मौका दें, सांस लेने का मौका दें। और अगर आपको शौक है कि लोग आपको फॉलो करें, आपकी कही हुई बात के ऊपर लोग क्रिटिसाइज ना करें, तो फिर उस मुकाम पे चले जाएं, उस मुकाम पे जहां आपकी बात में वजन हो। अभी तो आप नीचे बैठे हुए हैं भाई, अपने जैसे लोगों पे फतवे लगा लोगे, अपने जैसे लोगों पे। जो आपके साथ महरूमियों का शिकार है उसको कह दोगे तू भी काफिर वो भी काफिर। क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं? हिम्मत है ऊपर उठे, अरूज हासिल करें और दुनिया के ऊपर अपना सिक्का जमा दें, अपना कैलेंडर लगा दें, लोगों को मजबूर करें कि सारे लोग उर्दू सीखें, करें मजबूर लोगों को। उर्दू सीखने वाले अगर सही नंबरों से मैट्रिक ना कर सके, एफएससी ना कर सके, बीए सही ना कर सके, नकल के चक्कर में पड़ जाएंगे, 2 नंबरी के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर फतवे लगाएंगे कि वो लोग क्यों कामयाब हो गए। और भाई आपके अंदर हिम्मत है तो दुनिया पे अरूज हासिल करो, गलबा हासिल करो, फिर जैसा चाहो लोगों को वो शलवार कमीज पहने, लोग शलवार कमीज शौक से पहनेंगे क्योंकि आपका वही लिबास है। तो जब तक नहीं है आप आपस में एक दूसरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दो। आपके इन्हीं करतूतों ने 40 साल से पाकिस्तान को जमा दिया। क्या परफॉर्मेंस है आपकी 40 साल में? क्या किया आप लोगों ने इस वतन के लिए, मुल्क के लिए? दूसरों की जिंदगी में आपने क्या कंस्ट्रक्शन की है? कौन से कंस्ट्रक्टिव पहलू हैं? लोगों को तामीर करें, तखरीब से बाहर निकल आए। दरख्त उगाए हैं, को गली महला साफ किया है, किसी गरीब यतीम के सर पे हाथ रखा है, किसी को तालीम में मदद दी है, बूढ़े वालिदैन को कोई हज उमरा करवा दिया है, फिर तो ठीक है, समझ में आती हैं बातें। कुछ भी नहीं किया, वेले नकम्मे, बस फतवे पे फतवा। तो इन चीजों से बाहर निकले। लाइक नौजवान ये काम नहीं करते। ये तलखी आप समझेंगे, आपको मैसेज जो सोल मैसेज है वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सलाम वालेकुम। ये वीडियो भाई डिलीट, ये पर्सनल हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज।